ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ है वो किथे जाती है, ਤੈਨੂੰ पता है वो सुर्खी पाउडर ला के निकलती है, ਤੈਨੂੰ पता है वो किंज दे कपड़े पहनती है। आप जहनी बीमारियों में मुब्तला हैं जिसकी वजह से आपने दूसरों का जीना हराम करके रखा हुआ है। आप समझें इस बात को कि आपको इलाज की ज़रूरत है। आप इलाज करवाने की बजाय दूसरों की ज़िंदगी हराम करने पे तुले हुए हैं। खुदा के लिए अपने घरों में देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपनी बेटियों के हालात देखो, अपने बेटों के हालात देखो, अपने घर के मामलात देखो। दूसरे की ताका झाकी बंद कर दो। आपके डर और खौफ की वजह से ना जाने कितनी बेटियां जो हैं वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, ऐसी खामखा किसी की नई नई शादी हुई होगी तो उसको कहेंगे अच्छा तुम्हारी शादी को जो है वो साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, तुम लोग जो है वो दोनों अकेले फिर रहे हो, तो बच्चा नहीं होगा तो फिर तुम मुझे शादी का फ़ायदा क्या। भाई बच्चा होगा नहीं होगा आपका क्या कंसर्न है। मर्द के लिए इससे बड़ी तजलील कोई नहीं होती कि औरतें उसको ताने दे रही हों कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हारी जेब जो है वो खाली है। कभी कोई मर्द ये तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको ये ताना दिया जाए कि तुम्हारी जेब खाली है और तुम मेरे पर जो है वो पैसा खर्च नहीं करते। नफरत हो जाती है उस मर्द को उस औरत से। जो अक्सर लोग कहते हैं आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है। भाई ना मैं 40 साल की हूँ ना मैं 50 साल की हूँ, 34 साल मेरी उम्र है और इस उम्र में मेरे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि तो मेरा लाइफस्टाइल, दूसरे मेरे ऊपर आने वाले मामलात और हालात जिससे अल्लाह ने मुझे गुजारा, और तीसरे मेरी स्टडीज़, नफ्सियात जिसको मैंने पढ़ा है। जब ये तीनों चीज़ें किसी इंसान की ज़ात में मिक्स हो जाएं तो फिर वो 30 साल वाली बात नहीं करता, फिर वो 50 और 60 साल वाली बात करता है। तो शादी की जो बेहतरीन उम्र है ना मेरी, क्योंकि शादी जो 21 साल की उम्र में हो गई थी, 22 साल की उम्र में, तो मुझे तो मतलब इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं था। मैं मतलब 4 बंदों में खड़ी होकर नहीं हंस सकती। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और ख़ास टॉपिक पे जिसे कहते हैं इज़्ज़त नफ्स। अक्सर लोग इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लेते हैं। इज़्ज़त नफ्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये काबिल लोगों में होती है, ये एनर्जेटिक लोगों में होती है। इज़्ज़त नफ्स इज़्ज़तदार लोगों में होती है। इज़्ज़त नफ्स उन लोगों में होती है जो गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते या जिन्हें झूठ से नफ़रत होती है। इज़्ज़त नफ्स के बारे में अशफाक अहमद लिखते हैं कि इज़्ज़त नफ्स की बेहतरीन शक्ल वो खामोशी है कि जब ऐन उस वक्त में आप इसको इख्तियार कर ले कि जब लोग आपसे धमाका खेज़ कलाम की उम्मीद रख रहे हों। अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अजीब किस्म के लोग होते हैं जो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो आपसे बदतमीज़ी करवाएं। आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं और आप बहुत कम बोलते हैं और बहुत ही जो है वो शाइस्तगी की आपकी लैंग्वेज है, लेकिन कभी कभी हर इंसान की, वो जितना मर्ज़ी शाइस्ता हो, जितना मर्ज़ी अच्छा हो, उसकी ज़ुबान कितनी ही मीठी क्यों ना हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंसान को गुस्सा आ सकता है। वो अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है कि जिससे उसको उसकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो दूसरे लोग शो करवाने की कोशिश करें कि देखो जी ये कैसा इंसान है, ये इतना पढ़ा लिखा बनता है, ये इतना अच्छा बनता है और इसकी लैंग्वेज देखें ये किस तरह की जो है वो बातें करता है। बेसिकली यही वो लोग होते हैं जो उसको गंदा कर रहे होते हैं और उसके बारे में साजिशें कर रहे होते हैं और साजिशें प्लान करने के हवाले से ही उसको जो है वो गुस्सा दिलाया जाता है कि ये शख्स जो है वो किसी तरह लोगों की नज़र में बुरा बन जाए। ये वो लोग होते हैं, ये वो पर्सन्स होते हैं जो नेगेटिव फोर्स के साथ काम करते हैं और पॉजिटिविटी को जो है वो अपनी लाइफ से साइड पे कर देते हैं और एक अच्छे बंदे को गंदा करने के लिए उससे बदतमीज़ी करवाते हैं। अक्सर औक़ात आपको जो है वो रोज़ घरों में इस तरह के लोग मिलेंगे कि जहाँ पर एक बहुत शरीफ बंदा है और वो बिल्कुल नहीं बोलता और जानबूझ के उसको उकसाएंगे, जानबूझ के उसको जो है वो टीज़ करेंगे, जानबूझ के उसके ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें और ऐसी बातें करेंगे कि वो बंदा इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाते हुए जो है ना वो फिर बदतमीज़ी पर जो है वो उतर आएगा। अच्छा, मसला ये है कि आप ना कभी कभी वो लोग जो इस तरह लोगों को जो है वो टीज़ करते हैं ना और अच्छे और मुखलिस लोगों की ज़ुबान से जो है वो गलत अल्फाज निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं। आप लोग ना आईना देख लिया करें, शीशा देखा करें रोज़ाना उठ के और हंसा करें अपनी ज़ात के ऊपर कि आप किस कदर फूल्स हैं। आप एक ऐसे शख्स के पीछे पड़ चुके हैं जो शख्स जो है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए खामोशी इख्तियार किए हुए है, जो शख्स ये समझता है कि आपके बोलने से या आपके जो है वो इस तरह बदतमीज़ी करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेवकूफ़ों के साथ और जाहिलों के साथ बहस ना करने का हुक्म आया है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, वो क्या करते हैं कि वो जाहिलों से बचते हैं। वो उनकी कोशिश होती है कि कोई जाहिल आदमी जो है ना वो हमारे पल्ले ना पड़े और किसी जाहिल आदमी के साथ जो है वो हमारी बिल्कुल जो है ना वो बात ना हो। अगर आप मौत के बाद
اپنی مرضی سے، یعنی کہ موت کے بعد آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو موت سے پہلے رب کی مرضی سے زندگی گزاریں. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی جو ہے وہ جیو. اور رب کی مرضی کیا ہے؟ رب کی مرضی ہے کسی کی عزت کرنا، اخلاق سے پیش آنا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کو اپنی ذات سے بڑھ کر عزت دینا، نہ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی کو اکسائیں، کسی کو برا بھلا جو ہے وہ پینٹ کرنے کے لیے، دوسرے کے سامنے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائیں، اس کے خلاف سازشیں کریں اور ایسی باتیں کریں کہ جس پر اس کو جو ہے وہ غصہ آئے. دیکھیں، دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ انسان ٹالریٹ نہیں کر سکتا. ایک آپ کے اگر کوئی خاندان یا آپ کے شجرہ نسب پہ بات کرے آپ، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے کردار پہ بات کرے. کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا، شریف النفس انسان ہوتا ہے، عزت نفس رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، اس نے ساری زندگی اپنے کردار پہ کام کیا ہوتا ہے. یہ غلط اور گندے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ کردار کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بندے کے، اس کو غصہ چڑھاتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ یہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولے، یہ کسی کو جو ہے وہ ابیوز کرے، اور پھر ہم دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو جی یہ تو گالیاں بکتا ہے، یہ تو غلط کہتا ہے. بھائی گالیاں سب بکتے ہیں، جس کو جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے، جس وقت آ جاتا ہے، وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ گالی نکال سکتا ہے. لیکن یہ ایک غلط عمل ہے. اس عمل کو ہم اپنا جو ہے وہ شعار نہیں بنا سکتے، اپنی لائف کا حصہ نہیں بنا سکتے. ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ حکم جو ہے وہ نہ ہمارا اسلام دے رہا ہے، نہ قرآن دے رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ ہی معاشرہ دے رہا ہے، کیونکہ معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں، اور اگر آپ کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو پھر ان کو الٹا لٹکا دیں، جو مرضی کریں ان کے ساتھ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر معاملات اور حالات جو ہے وہ کرٹک ہو جاتے ہیں جس وقت آپ دوسرے شخص کی عزت نفس کا جو ہے وہ مسئلہ بنا لیتے ہیں. اچھا، مسئلہ ہم اکثر اوقات یہ خود ہی کریٹ کرتے ہیں، ہم خود ہی سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری عزت نفس کو ٹھیس پہنچا دی. بات اتنی ہوتی بھی نہیں ہے، بات کو بہت پھیلا دیتے ہیں. کسی کے لیے بھی خاص ہونے کی غلط فہمی آپ نے نہیں پالنی کہ آپ کسی کے لیے بھی خاص ہیں، یا کوئی بھی شخص آپ کو خاص سمجھتا ہے. یہ غلط فہمی جس انسان کے دل میں ہے نا، آج سے آپ بالکل جو ہے وہ اس کو نکال دیں. کیونکہ آپ کو پا کے بھی، آپ کے ساتھ ہو کے بھی، آپ کی کریڈیبلٹی کو جانتے ہوئے بھی لوگ آپ سے بہتر کی تلاش میں جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں، اور آپ کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے، آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے آپ کو غصے کے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں آپ جو ہے وہ دوسرے شخص کو لان تان کرتے ہیں، اور اس کے جھوٹ پر جو ہے وہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ غلط بات کر دیتے ہیں یا کوئی ایسا ابیوز کر دیتے ہیں کہ چار بندے اگر وہاں بیٹھے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے تو یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنا پڑھے لکھے ہو کے، باشعور ہو کے جو ہے وہ ایسی باتیں کرو گے. آپ کو یہ باتیں اپنے ارد گرد سننے کو ملتی ہوں گی، لیکن آپ کان مت دھریں. کیونکہ اگر کوئی آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو اس کو رسپونڈ کرنا ہے. ہم نے اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ریئیکشن دیتے ہیں. ریئیکشن میں بدتمیزی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، جبکہ رسپونڈ میں یا تو خاموشی ہوتی ہے یا پھر آپ اپنی طاقت کا اظہار کسی دوسرے انداز کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی آپ اس شخص کو اپنی طاقت کے انداز سے کسی اور طرح ملتے ہیں. یہ جو آپ نے طاقتور لوگ دیکھے نا، جن کو آپ بدماش کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ جی بڑے بدماش لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی، یہ تو بندہ جو ہے وہ مار دیتے ہیں، یہ تو بندے کو جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی آپ کی دنیا کی الگ مخلوق نہیں ہے، آپ ہی میں سے بنے ہوئے لوگ ہیں جن کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی گئی، جن کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، اور پھر وہ اتنے مضبوط بن گئے کہ انہوں نے اپنے سامنے کھڑے ہونے والے ہر شخص کو اڑانے کی صلاحیت رکھ لی. یہ ہے بدماش. آج میں نے آپ کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کی بھی جو ہے وہ کیٹیگری بتا دی اور ڈیفینیشن بتا دی جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بدماش لوگ ہیں، ان سے ڈر کے رہو، ان سے خوف زدہ رہو. ان سے ڈر رہے ہو جن کا آپ نے ڈر اور خوف ہی نکال دیا. اب ان کا ڈر اور خوف نکل چکا ہے، اب ان کا خوف آپ کے دلوں میں آ چکا ہے. یہ وہ خوف ہے جس کو آپ اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ لٹا دیا ہو وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر نڈر ہو کر جو ہے، جس کی عزت نفس کو آپ نے ٹھیس پہنچائی اور اس نے خاموشی اختیار کر لی ہو ایک وقت میں، وہی سب سے بڑا بدماش بنتا ہے، وہی طاقتور بنتا ہے، وہی پھر بہادر آدمی بنتا ہے. کون؟ کہ جس کی زندگی کا ہر پہلو تکلیف اور اذیت سے بھرا ہوتا ہے. آپ نے وہ سپیل نہیں دیکھا ہوتا اس کی زندگی کا کہ جس میں وہ اذیت سے گزرا ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنا قریبی لوگوں کو کھویا ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنے اعتبار کا خون کروایا ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں، اور جس میں لوگوں نے اس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے. یہ جو دھوکہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بدماش بناتا ہے.
ये इंसान को सख्त बनाता है। और ये इंसान के अंदर जब इज़्ज़त नफ्स की जंग चल रही होती है ना, तो फिर इंसान जो है वो मजबूती के उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि सामने वाला चाहे कितना ही बड़ा जो है वो बंदा क्यों ना हो, लेकिन ये नडर होना, बेखौफ होना जो है वो उसको भी डरा देता है। एक नडर आदमी जो है ना, जिसे मौत का खौफ ही नहीं है, आप उसे बदमाश कहते हैं। वो बदमाश नहीं है, वो ताकतवर है। वो आपसे ज़्यादा समझदार और ज़हीन है। उसके पास आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल लोग मौजूद हैं। उसके पास आपसे ज़्यादा ज़हीन तरीन दिमाग मौजूद है। उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा मौजूद है। पैसे की ताकत होती है। आप लोग क्या समझते हैं कि जिनके पास पैसा होता है सिर्फ वही जो है वो वेल स्टैब्लिश लोग होते हैं, वही ताकतवर लोग होते हैं? पैसे के ज़ोर पे ताकतवर नहीं होते लोग दिमाग के ज़ोर पे ताकतवर होते हैं। ज़हीन आदमी ताकतवर होता है। जो अपनी इज़्ज़त नफ्स का समझौता नहीं करता वो ताकतवर होता है। जो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू नहीं होने देता वो ताकतवर होता है। ताकतवर वो नहीं होता जो धौंस और धमकी से जो है वो धमकियां लगाना शुरू कर दे लोगों को जाके, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये लोग ये कहते हैं ना, ये कुछ नहीं कर सकते। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, लेकिन जो काटते हैं वो कभी भौंकते नहीं हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए जो लोग आपके पीठ पीछे आप खामोशी से वार करते हैं, ये ख़तरनाक है। इनसे डरें, उनसे ना डरें जो बोल रहे हैं। उन्होंने बोलकर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल दी है। उनका डिप्रेशन लेवल जो है वो ख़त्म हो गया, उन्होंने बोल दिया। लेकिन जिन्होंने करके दिखा दिया, ख़तरनाक वो आदमी है। इसलिए आप उसको बदमाश कंसीडर करें जिसने आपको कहना कमाना कुछ नहीं है, तड़ियाँ शड़ियाँ भी कोई नहीं लगानी, आके आपको बताना भी कोई नहीं है, उसने डायरेक्ट कार्रवाई करनी है। तो ऐसे लोगों से जो है वो दूर रहें, क्योंकि एक ना एक शख्स ना आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपके बुरे वक्त में काम आए। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे लोगों से दोस्तियाँ करें, बहुत अच्छी बात है, अच्छे लोगों से दोस्तियाँ करें, लेकिन अच्छे लोग बुरे वक्त में काम नहीं आते। बुरे वक्त में हमेशा बुरे लोग आपके साथ खड़े होते हैं। वो बुरे लोग जिन्हें आप बदमाश कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं ये तो इनके तो ऐसे ऐसे रैफलें, ये वो, भाई कुछ भी हो, उन्होंने अपनी ताकत का ख़जाना अपने लिए जो है वो इकट्ठा करके रखा है, ये उनकी बात है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो जीनी है। वो कौन लोग हैं उससे आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन बहन बेटी की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, बेटियों के सर पे हाथ रखने वाले लोग हैं, माँ बहन और बेटी को जो है वो इस काबिल करने वाले लोग हैं कि किसी गैर मर्द की जो है वो जुर्रत नहीं है कि किसी बहन बेटी की जो है वो आंख में आंख डाल के बात कर ले। आपने अपने इलाके के जो है वो चौधरी देखे हैं कभी? इलाके के जो है वो खोकर देखे हैं? इलाके के मलिक देखे हैं? इलाके के गुज्जर देखे हैं? ये वो लोग हैं जो बहन बेटियों की हिफाजत करते हैं। ये वो लोग हैं जो बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टे देते हैं। ये वो लोग हैं जो कोई बहन बेटियों की तरफ गलत निगाह से जो है वो आंख उठा के देखे तो उसकी आंखें निकालने का जो है वो ज़र्फ रखते हैं। तो ये लोग आपके इलाके या आपके मोहल्ले या आपके मुल्क के बदमाश नहीं हैं, ये आपके मुहाफ़िज़ हैं। बेसिकली वो आपके मुहाफ़िज़ हैं। आपने उनको इज़्ज़त देनी है। आप उनको इज़्ज़त देंगे, वो आपको इज़्ज़त देंगे। आप उनके साथ पंगा लेंगे, ज़िल्लत देंगे, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। और बंदा वही होना चाहिए कि जो किसी के साथ पंगा ले उसको पता लगे कि मैंने किसके साथ पंगा लिया है। तो मैं हमेशा ज़िंदगी में सोचा करती थी कि ये जो इज़्ज़त नफ्स के सौदे होते हैं ये क्या है। फिर मैंने इस पर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो लोग अपनी ज़िंदगी में मजबूत बन जाते हैं, जिन्हें लोग बदमाश कहते हैं कि ये बदमाश माफिया है, ये फ़लाँ है, उससे हम नहीं लड़ सकते, उसके पास बड़ा जो है वो असला है, उसके पास बड़ी फ़ौज है, उसके पास बड़ी जो है वो गाड़ियाँ हैं, उसके पास बड़े लोग हैं, उसके पास बड़ी मैन पावर है। ये कहाँ से बनी? आपने बनाया उसको, आपने, माशरे ने मजबूर किया उसको इस लेवल पे आने के लिए। वो नहीं बनना चाहता था। शरीफ आदमी कभी बदमाश नहीं बनना चाहता। और मैं कहती हूँ कि शरीफ आदमी जब बदमाश बनता है ना तो उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आपने बदमाशों को तो देखा होगा कि जद्दी जद्दी पूछती हैं, लेकिन आपने अगर किसी शरीफ आदमी को बदमाश बनते हुए देखा है ना तो वो आपकी जड़ें खोखली कर देगा, वो आपकी जड़ों में जाके बैठ जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगी कि हुआ क्या आपके साथ। तो इसलिए किसी के साथ भी पंगा ना लें, किसी को भी इज़्ज़त नफ्स को ठेस ना पहुँचाएँ, किसी की भी क्रेडिबिलिटी पे उंगलियाँ मत उठाएँ। आपको नहीं पता कौन क्या है, किस रंग में है और किस मौज में बैठा है। उसकी मौज में उसको रहने दें, क्योंकि आपने किसी को किसी की मौज से निकालने की कोशिश की तो आपकी मौजों में जो तसलसल पैदा होगा ना उसको आप रोक नहीं पाएंगे।
تو برائے مہربانی یہ جو لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا ٹانگیں اڑانے کی، یہ جو لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کی، یہ جو عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ عورتوں کو مجبور بیچاریوں کو تنگ کرنے کی، بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں ان پہ جو ہے وہ تانے کسنے کی، اور اکثر عورتیں عورتوں کے ساتھ اس طرح کے جو سلوک کر رہی ہوتی ہیں، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہی ہوتی ہیں، آپ باز آ جائیں، آپ اپنی حرکتوں سے باز آئیں، کیونکہ اگر آپ باز نہیں آئیں گی تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ اس عورت کی مدد کے لیے جو ہے وہ اللہ بھیج دے گا، اور پھر آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل کریٹ ہو جائے گی۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو عورت کا محافظ ہونا چاہیے، یہاں مرد جو ہے وہ عورت کا محافظ ہے، عورت عورت کی محافظ کیوں نہیں بنتی؟ عورت عورت کی دوست کیوں نہیں بنتی؟ عورت عورت کے لیے آسانیاں پیدا کیوں نہیں کرتی؟ عورت عورت کے لیے جو ہے وہ اپنے دل میں محبت اور پیار کیوں نہیں رکھتی؟ عورت عورت سے جیلس کیوں ہوتی ہے؟ عورت عورت کی کریڈیبلٹی دیکھ کر جو ہے وہ تکلیف اور اذیت میں کیوں آ جاتی ہے؟ عورت عورت کا حسن دیکھ کر کیوں جلتی ہے؟ عورت عورت کا شوہر دیکھ کے کیوں جلتی ہے؟ عورت عورت کا اچھا گھر دیکھ کے کیوں جلتی ہے؟ عورت عورت کے اچھی تربیت والے بچے اور اولاد دیکھ کے کیوں سڑتی ہے؟ کیا چاہتی ہیں یہ عورتیں؟ کون ہے یہ عورتیں جو اس طرح دوسری عورتوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں اس معاشرے میں؟ اپنی زندگی میں دماغ بالکل خالی ہے، بالکل سائڈ لائن لگایا ہوا ہے، دماغ میں کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اس خالی دماغ کو لے کے جو ہے وہ کبھی ادھر اڑکتی ہیں کبھی ادھر اڑکتی ہیں۔ وہ ایک آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک قصہ جو ہے وہ میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں دنیا کی نا سب سے بڑی کمزوری شرافت ہوتی ہے، اور اس شرافت کا فائدہ جو ہے نا وہ کمین بد نسلی لوگ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کی شرافت کو اگر آپ وہ کمزوری نہیں ہے اس کی کہ وہ شریف آدمی ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے، اس نے اگر آپ سے آنکھیں پھیری نا تو وہ آپ کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا، پھر آپ کے پاس شکایت کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہونے۔ تو برائے مہربانی لوگوں کو تنگ کرنا بند کریں، چھوڑیں، ان کو ذہنی اذیت دینا ختم کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، ویلے لوگ ہیں، مسلسل جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹو لیتے رہتے ہیں، محلوں میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ باہر ایک دوسرے کی جو ہے وہ آنے جانے پر جو ہے وہ نظر رہتی ہے، کس کے گھر کون آیا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا مل رہا ہے آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے؟ کون سا ٹائم پاس ہو رہا ہے آپ کا؟ سوائے ٹائم پاس ہونے کے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ مل رہا ہے، آپ کو کوئی پیسہ مل رہا ہے، آپ کی کوئی جو ہے وہ عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، یا آپ کی کوئی کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے، اور آپ دوسروں کی نظر میں جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کو ہلکا کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ خواتین جو اس طرح سے جو ہے وہ مجمع لگا کے بیٹھتی ہیں، تینوں پتہ ہے فلانے نے یہ کیتا، تینوں پتہ ہے وہ کتھے جاندی ہے، تینوں پتہ ہے وہ سرخی پاؤڈر لا کے نکل دی ہے، تینوں پتہ ہے وہ کنج دے کپڑے پہن دی ہے۔ یہ کی گلاں نے؟ مینوں دسو یہ کی گلاں نے؟ تسی کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ کی کرن رہے ہو تسی سارے؟ دماغ سے کام لیں، دماغ سے بات کریں۔ دیکھیں بولنا ہر شخص کو آتا ہے، کوئی دماغ سے بولتا ہے، کوئی اخلاق سے بولتا ہے، اور کوئی زبان سے بولتا ہے۔ اب یہ جو زبان سے بولنے والے لوگ ہیں نا، ان کو خدا کا واسطہ ہے کہ یہ فل سٹاپ لگا لیں، اپنے دماغ اور اپنے جو اخلاق ہے نا ان کو تقویت دیں۔ آپ کو میری بات بہت بری لگے گی، اور شاید یہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف بھی ہو جائیں، لیکن میں حق بات کرنے والی بندی ہوں، پیچھے نہیں ہٹتی، سچ اور حق کے لیے جو ہے وہ میدان میں اتری ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، یہ مینٹل النس ہے، آپ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دوسروں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ علاج کروانے کی بجائے دوسروں کی زندگی حرام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج میں نے عزت نفس کا ٹاپک رکھا ہی اسی لیے ہے کہ معاشرے میں جس طرح سے لوگوں کی عزتیں پامال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ، وہ باز آ جائیں۔ خدا کے لیے اپنے گھروں میں دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنی بیٹیوں کے حالات دیکھو، اپنے بیٹوں کے حالات دیکھو، اپنے گھر کے معاملات دیکھو، دوسرے کی تاکہ جھانکی بند کر دو۔ دوسرے کا بیٹا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، وہ نشے کر رہا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے نہیں کرتا، بھائی تمہیں کیا لینا دینا ہے اس چیز سے؟ تمہیں کسی نے اتھارٹی دی ہے؟ کوئی اللہ نے تمہیں جو ہے وہ یہ کوئی کام دے کے بھیجا تھا نیچے کہ بھائی فلاں جو محلے دار ہیں تم نے سب کی جو ہے وہ خبر گیری رکھنی ہے، فلاں جو تمہارے علاقے میں سوسائٹی میں جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے تم نے سارا جو ہے وہ پتہ رکھنا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیوں جھانکتے ہیں لوگوں کے گھروں میں؟ کیوں لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ آپ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں؟ اور کیوں آپ نے اپنے ذہنی خلفشار سے دوسروں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رکھی ہے؟ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیٹیاں جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ کے ڈر اور خوف اور آپ کی باتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیٹیاں جن کی اچھے گھروں میں شادیاں نہیں ہو پاتی۔ آپ کی ان فضول باتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہر کھیلنے نہیں بھیجتے،
کہ ایسی کوئی آنٹی کوئی انکل محلے سے علاقے سے نکل آئے گا جس نے جو ہے وہ باتیں سنانی شروع کر دینی ہے. خدا کے لیے اپنا علاج کرائیں, اپنا علاج کریں. آپ کو علاج کی ضرورت ہے. آپ لوگ نارمل نہیں ہیں, آپ نارمل نہیں ہے تو آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. کسی بھی گھر میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بات بات میں کیڑے نکالتا ہے, بات بات میں اس کو پرابلم ہوتی ہے, ہر کوئی بندہ اس کو برا لگتا ہے, اپنے اس کو دوسرے کی عزت نفس کے پاس احساس نہیں ہے, لیکن اپنا اس کو بڑا پتہ ہے کہ میری عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائے, تو ایسا بندہ اگر آپ کے ارد گرد موجود ہے نا, تو خدا کے لیے بچیں, ان کا علاج کروائیں, ان کو ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں. میرے پاس نہ لائیے گا, کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس جو ہے وہ ان کو لے کے جائیں, تاکہ ان کا پراپر جو ہے وہ علاج ہو. اور ان کو جو ہے وہ, کیونکہ میں اتنے سوئر پیشنٹ ڈیل نہیں کرتی, میں صرف نارمل جو ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے, بیہیویئرس کے حوالے سے, اور بچوں کے حوالے سے, یا کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ میں کیسز لیتی ہوں. ادروائز میں جو ہے وہ اس طرح کے پیشنٹس بالکل ڈیل نہیں کرتی. ان کو کسی مجھ سے بہتر اور اچھے اور بڑے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو چیک اپ کروائیں, تاکہ یہ زندہ ہو سکیں, تاکہ یہ جو ہے وہ اپنی اصلیت کو جان سکیں. یہ میرے کیس نہیں ہے, ورنہ میں ضرور لے لیتی, کیونکہ اگر میں نے یہ کیس لے لیا نا, تو پھر آپ کے پاکستان کے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے 35% لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے. تو میں اس وجہ سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں تو میں یہ کیس جو ہے وہ ضرور ہینڈل کرتی. بٹ یہ ہے کہ یہ کیس میرے نہیں ہے, انہوں نے مجھے ہی کیس بنا دینا ہے. تو یہاں پر صورتحال یہ کہ خدا کے لیے آپ لوگ احساس کریں دوسروں کا, عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں لوگوں کی, کیونکہ اگر آپ لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں نا, تو لوگ کیا کریں گے, آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے, آپ محبت حاصل نہیں کر پائیں گے. ایسے لوگوں کا سب سے بڑا شکار وہ خود ہی ہو جاتے ہیں کہ جو دوسروں پر جو ہے وہ تانے کستے ہیں, دوسروں کو ٹیز کرتے ہیں. اچھا, ایسی خواہ کسی کی نئی شادی ہوئی ہوگی تو اس کو کہیں گے, اچھا تمہاری شادی کو جو ہے وہ سال ہو گیا, بچہ نہیں ہوا, تم لوگ جو ہے وہ دونوں اکیلے پھر رہے ہو, تو بچہ نہیں ہوگا تو پھر تم مجھے شادی کا فائدہ کیا. بھائی بچہ ہوگا نہیں ہوگا آپ کا کیا کنسرن ہے, اللہ کی دین ہے. اللہ ان کو جب مرضی بچہ دے نہ دے, وہ بچہ لیں نہ لیں, ان کی اپنی فیملی ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے. بھائی تیسرے بندے کا کیا مسئلہ ہے, یا آپ کے گھر میں رہنے والے اس بندے کا کیا مسئلہ ہے. بچے کے آنے سے آپ کو کوئی پیسے آ جانے ہیں, آپ کے ڈالرز لگ جانے ہیں, آپ کو کوئی گھر گفٹ آ جانا ہے, آپ کو کوئی گاڑی مل جانی ہے. بھائی کیا ہونا ہے آپ کا, کون سی آپ کی زندگی جو ہے بدل جانی ہے کسی کے گھر بچہ آنے سے. یا کسی کی نوکری نہیں لگ رہی تو بار بار اس کو جو ہے وہ ٹیز کریں گے, بھائی تمہاری نوکری نہیں لگ رہی, تم تو نوکری کرنا ہی نہیں چاہتے, تم تو جا کر جو ہے وہ نوکری ڈھونڈتے ہی نہیں ہوگے. آپ دوسروں کی ذہنی اذیت کا باعث بن رہے ہیں. بھائی وہ بندہ ہو سکتا ہے بہت محنت کر رہا ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے دن رات جو ہے وہ نکل رہا ہو. ہاں, وہ لوگ جو نوکری کے لیے نکلنا ہی نہیں چاہتے یا کام کرنا ہی نہیں چاہتے, ہڈ حرام ہیں جنہیں میں کہتی ہوں, تو اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کو تو آپ بار بار جو ہے وہ کہیں کہ وہ کام کریں. لیکن جو لوگ محنت سے اپنی عزت سے جو ہے وہ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو دیر ہو رہی ہے, تو ان کا ساتھ دیں, نہ کہ ان کے لیے جو ہے ذہنی اذیت کا باعث بنے. اکثر اوقات شوہروں کی جاب چھوٹ جاتی ہیں, بیویاں تانے دے رہی ہوتی ہیں, مائیں تانے دے رہی ہوتی ہیں, بچے گھر میں بیٹھے ہیں, ہم کہاں سے خرچہ پورا کریں گے, تمہاری جاب نہیں ہے, تمہارے مسائل اتنے. ایک آدمی اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جس وقت اس کے اپنے گھر والے جو ہیں وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے, اسی کو زندگی جینے کا جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں, تمہیں تو پیسے کمانے آتے ہی نہیں ہیں, تم تو جا کر جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہو. ایک مرد کے لیے اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہوتی کہ عورتیں اس کو تانے دے رہی ہوں کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے اور تمہاری جیب جو ہے وہ خالی ہے. کبھی کوئی مرد یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو یہ تانا دیا جائے کہ تمہاری جیب خالی ہے اور تم میرے پر جو ہے وہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. نفرت ہو جاتی ہے اس مرد کو اس عورت سے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہے. یہ میں نے آج عورتوں کو بھی بتا دیا ہے اور مردوں کو بھی بتا دیا ہے. مرد تو اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں اس چیز کو. میں ہمیشہ مردوں کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ مرد جو ہے وہ کما کے لے کے آتا ہے, مرد گھر چلاتا ہے, مرد کے پیسے سے جو ہے وہ بچے پلتے ہیں, بیوی پلتی ہے, ماں پلتی ہے, بہن پلتی ہے, بھائی پلتے ہیں. تو ایک مرد جو ہے وہ اپنے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں برداشت کر کے, تکلیفیں برداشت کر کے آپ کو پیسے لا کے دے رہا ہے, اور پھر اگر ایک ٹائم پہ اس کی جاب چھوٹ گئی ہے یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں. آج کا ٹاپک بہت بڑا ہے, شاید اس کے لیے مجھے ایک اگلا جو ہے وہ سیشن بھی کرنا پڑے, لیکن آج میں آپ کو یہ سچی اور کھری بات بتا رہی ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنی جو عمر جی رہے ہیں اپنی عمر کے مطابق باتیں کیا کریں. اگر آپ 60 سال کے ہیں تو 60 سال میں جئیں, اگر آپ 20 سال کے ہیں تو 20 سال میں جئیں. یہ جو چھوٹی عمر میں بڑی باتیں کرنا اور بڑی عمر میں چھوٹی باتیں کرنے والا حساب ہے نا, اس کو بند کر دیں. کیونکہ بڑی عمر کے لوگ جب چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا تو اپنی عزت کھو دیتے ہیں, اور چھوٹی عمر کے لوگ جب بڑی باتیں کرتے ہیں نا تو وہ اپنی عزت کھو دیتے ہیں.
تو اس لیے اپنی عمر کے حساب سے بات کیا کریں. آپ کی جتنی عمر ہے اتنا حساب جو ہے وہ لگا کے اس پہ بات کریں. ہاں اگر آپ کوئی جینیس ہیں, آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, آپ کوئی پروفیسر ہیں, تو پھر آپ اپنے جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو آپ کا ایک سیٹ اپ ہے, جو آپ کا اپنا ڈومین ہے, آپ اس میں رہتے ہوئے بات کریں گے. جیسے کہ میں ہوں, ایک ماہر نفسیات ہوں, میری عمر جو بھی ہے, لیکن میں اپنی عمر کے حساب سے نہیں, اپنے تجربے کے حساب سے بات کروں گی, اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے بات کروں گی, اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کروں گی. چاہے میرا 20 سال میں ہی وہ ایکسپیرینس ہو گیا ہو, چاہے میں جو ہے وہ اب 32-33 سال کی ہوں, تو میرا جو ہے وہ اس 33 سال میں اور اگلے 34 جو میں لگ جاؤں گی, تو یہ 34 سالوں میں جو ہے وہ میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہو, میں اسی حساب سے جو ہے وہ بات کروں گی. میں اس سے آگے جو ہے وہ نہیں جاؤں گی, نہ میں اس سے پیچھے آؤں گی. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ 50 سال کی عمر کی عورتوں والی باتیں کرتی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کی عمر 40 سال ہے, 50 سال ہے. بھائی نہ میں 40 سال کی ہوں, نہ میں 50 سال کی ہوں, 34 سال میری عمر ہے. اور اس عمر میں میرے ایکسپیرینس سے زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میرا لائف سٹائل, دوسرے میرے اوپر آنے والے معاملات اور حالات جس سے اللہ نے مجھے گزارا, اور تیسرے میری سٹڈیز نفسیات جس کو میں نے پڑھا ہے. جب یہ تینوں چیزیں کسی انسان کی ذات میں مکس ہو جائیں تو پھر وہ 30 سال والی بات نہیں کرتا, پھر وہ 50 اور 60 سال والی بات کرتا ہے. ذہن میں رکھیے گا, اس کا تجربہ بڑا ہو جاتا ہے. تو تجربہ آپ کی عمر سے نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے, تو آج میں نے اس کا بھی جو ہے وہ جواب دے دیا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جائے اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے یا ہائی لائٹ کیا جائے. کسی کی عمر جو بھی ہے, عورتوں سے نہ تو کبھی ان کی عمر پوچھتے ہیں اور مردوں سے نہ کبھی ان کی سیلری پوچھتے ہیں. یہ چیزیں عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتی ہیں. ذہن میں رکھیے گا. عورت کو جو ہے نا وہ جتنے مرضی سال کی ہے, وہ نظر آ رہی ہے نا, جیتی جاگتی نظر آ رہی ہے, سانس لے رہی ہے, زندہ ہے, تو وہ عورت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں, جو ہے وہ آپ کو پھر بھی کوئی ٹیز ہو رہی ہے, تو میں نے آج آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ میری عمر کیا ہے. اور عمر پہ جو ہے وہ سوال کرنے والے جو ہے وہ اب مزید جو ہے اس پہ اپڈیٹ نہیں کریں گے کوئی, اور نہ بات کریں گے, کیونکہ یہی سچائی اور حقیقت ہے. ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. اس کے بعد یہ جو 50 سال اور 60 سال والی باتیں ہوتی ہیں نا, یہ مجھے کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ میری ایج کے جو لوگ ہیں نا, وہ ابھی تک بغیر شادی شدہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہیں. عورتیں, لڑکیاں, ان کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں. ان کے تو بچوں کی تو دور کی بات ہے کہ مطلب جو ہے وہ ان کے رشتے نہیں آئے ہیں. وہ اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ کس طرح مجروح کر کے اپنے بھائیوں کے گھروں پر بیٹھی ہیں, یہ وہی جانتی ہیں. تو شادی کی جو بہترین عمر ہے نا میری, کیونکہ شادی جو ہے وہ 21 سال کی عمر میں ہو گئی تھی, 22 سال کی عمر میں, تو مجھے تو مطلب اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں تھا اس ٹائم, شادی اور معاملات یہ چیزیں. لیکن کچھ بچے جن پہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے, وہ اپنی ذات سے بڑھ کے سمجھدار ہوتے ہیں, وہ سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. اسی لیے جب آپ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو ہرانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. شاید آج ڈاکٹر نبیہہ علی خان نہ ہوتی, چند ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے مجھے للکارا, جنہوں نے مجھے جو ہے وہ اس سمت میں لا کے کھڑا کیا کہ مجھے سامنے آنا چاہیے, مجھے کچھ کرنا چاہیے. اور مجھے ورنہ اپنا نام بنانے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے, مجھے شہرت کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 64 ملین پہ آپ کی ویڈیو جا رہی ہے, 55 ملین پر آپ کی ویڈیو جا رہی ہے. میرا اللہ جانتا ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میرے کتنے فالوئنگ ہے, مجھے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. میں یہاں خدمت خلق کے لیے بیٹھی ہوں, میں نہ یہاں ویوز بٹورنے بیٹھی ہوں, نہ میں یہاں پر جو ہے وہ فالوئنگ لینے بیٹھی ہوں, نہ مجھے ڈالروں سے کوئی ہے. میرے تینوں اکاؤنٹ مونیٹائز ہو چکے ہیں, اور تینوں اکاؤنٹ سے مجھے پیسے آ رہے ہیں, اور پیسے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, میں نے نہیں نکلوائے. کیسی بات ہے؟ مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں یہ بالکل دل سے جذبے کے ساتھ صرف آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں, اور مجھے کوئی لالچ نہیں اپنے اللہ سے. مجھے اللہ نے جو زندگی دی ہے میں اس میں خوش ہوں. تھوڑا کھاتی ہوں, سادہ کھاتی ہوں, صاف ستھرا کھاتی ہوں, رات کو سوتی ہوں, صبح اٹھتی ہوں, خوش رہتی ہوں, اور لوگوں کی خدمت کرتی ہوں. بس یہ میری زندگی ہے. اس سے آگے میری زندگی نہیں ہے, اس سے آگے میری لائف نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی خوش ہونے کے لیے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز لازمی رکھتی ہوں, کبھی کبھی خوش ہونے کے لیے جو ہے وہ مجھے اپنی زندگی کے مختلف پہلو, جس میں میرے اندر کا جو بچہ ہے وہ بھی باہر آتا ہے. کبھی کبھی میں جو ہے وہ آپ کو کھیلتی ہوئی بھی نظر آؤں گی, مسکراتی بھی نظر آؤں گی, ویڈیوز بناتی بھی نظر آؤں گی, کیونکہ میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں, میرا تعلق میڈیا سے ہے, تو مجھے دونوں اسپیکٹس کو اور دونوں پرسنالٹیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جو لوگ مجھے بالکل ہی ایز اے ماہر نفسیات لیتے ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک ٹی وی اینکر پرسن بھی ہوں, میں ایک جو ہے وہ آرٹسٹ بھی رہی ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ میرا پھر لائف سٹائل اور میرے بات کرنے کا انداز اور میرا کام, میرا پروفیشن اور میرا ورک, دونوں ہی جو میرے پروفیشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ میرے چلتے ہیں.
تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا گوش گزار کر دوں کہ جن کو یہ ہے کہ جی آپ کا ماڈل آپ لگتی ہیں اور ماڈل کی طرح سے، تو میں ماڈل کی طرح سے لگتی نہیں ہوں، میں بلکہ ایک ٹی وی اینکر ہوں، مجھے اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے. دوسرے میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو میں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہوں. اس لیے عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی فضولیات اور فضول باتیں کر کے آپ دوسرے کا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو بہت سنجیدہ باتیں کرتی ہیں، تو آپ کیسے ہنس سکتی ہیں، آپ کیسے گا سکتی ہیں، آپ کیسے جو ہے وہ خوشی محسوس کر سکتی ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. جو آپ کو سچی اور کھری بات بتا سکتا ہے اس کو کیا اختیار چھن گیا کہ وہ نہیں ہنس سکتا؟ میں مطلب 4 بندوں میں کھڑی ہو کے نہیں ہنس سکتی؟ میں کہیں باہر جا کر جو ہے وہ شاپنگ نہیں کر سکتی؟ میں کیا بن گئی ہوں؟ میں ایک عام سی شخصیت ہوں. میں ہر جگہ میری آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. میں کسی شاپنگ مال میں بھی جاتی ہوں، میں ایسے ہی آزاد پھرتی ہوں. میں کبھی اپنے آپ کو قید رکھنا پسند نہیں کرتی اور نہ میں قید میں رہتی ہوں. تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط کرتے ہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی آزادی غلط نہیں ہے جس میں آپ کسی کی غلط بات برداشت نہ کرتے ہوں. تو آپ لوگوں کو عزت نفس کے معاملے میں مجروح کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ کہ جتنی بھی برائیاں دکھتی ہیں مجھ میں یقین مانو بہت سی اچھائیاں کرنے کے بعد آئی ہیں. کیونکہ انسان جب اچھا ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ اچھائی کر کر کے تھک جاتا ہے، اور اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو اچھائی کا صلہ برائی میں دے رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ برے بن جاتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا جب بند کرتے ہیں تو لوگ آپ کو برا بنا دیتے ہیں. آج کے معاشرے کا برا بندہ وہ نہیں ہے جو بدتمیزی کرتا ہے، جو گالیاں بکتا ہے، جو دوسرے کے لیے جو ہے وہ اذیت کا باعث بن رہا ہے. آج کے وقت کا برا آدمی وہ ہے جو کسی کے قابو میں نہیں ہے، جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا، جس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. جہاں پر آپ کسی کی بات ماننے سے انکار کریں گے یا کسی کی جو ہے وہ بات سے اختلاف رائے رکھیں گے، وہیں وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا اور وہیں وہ آپ کو برا بنا دے گا. لوگوں کی عزت نفس کی قدر کرنا سیکھے. خدا کے لیے لوگوں کو جینے دیں اور خود بھی خوشی سے جئیں.